बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 27 मई है और दिन है मंगल का। इस वक्त रावलपिंडी में बहुत ज़बरदस्त मौसम है, घटाएं घिर के आई हुई हैं और हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अल्लाह करे कि आपके इलाकों में भी रहमत की बारिश हो। और मंगल का दिन वैसे भी मशहूर हो गया है और मशहूर हुआ है खान साहब की मुलाकातों की वजह से। इस दिन को जो है वो खान साहब की फैमिली खान साहब से मुलाकातें करती है, वकला भी मुलाकातें करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अपनी मर्ज़ी के वकला को मुलाकात करने दी जाती है और इसके अलावा इमरान खान की बहनों को कभी मिलने दिया जाता है और कभी नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि जो है ना वो यजीदों की हुकूमत है, फ़िरौनों की हुकूमत है। आज आपको उम्मे जमील का वाक़या भी सुनाना है कि ये उम्मे जमील कौन थी और इनका तारीख़ में क्या मकाम है, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे सफदरनी बुढ़ी नाल, यानी वैसे कंपैरिजन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर तबसरा। पहली खबर ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया है कि जो फ़ौज है, यानी तीनों अफवाज हैं, उनकी और सिविल मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो बराबर बढ़ाई जाएंगी। और अब आप तैयार रहें, सीट बेल्ट बांध लें। वो जो इजाफा होगा वो कम अज़ कम 6% होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा। ये पेंशन के लिए भी है और तनख्वाहों के लिए भी है। जिस तरह मैंने कहा था ना कि हसन निसार साहब ने एक दफ़ा फरमाया था, मेरे फेवरेट हैं, कि ज़ालिमों कम अज़ कम खुशहाली बराबर नहीं बांट सकते तो गुर्बत ही बराबर बांट दो, सारे एक जैसे हो जाएं। और हमारी तारीख यही बताती है कि सारे एक जैसे थे, चाहे खलीफा था, चाहे सिपह सालार था, चाहे आम फौजी था। अब वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा हुआ 140%, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ 140%, और मुशीरों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ 140%। यहाँ कह रहे हैं 6 से 10%। वो भी इसी मुल्क में रहते हैं और आपको बताया वो सारे रस्सागीर हैं, आपको बताया वो सारे बदमाश हैं, आपको बताया वो सारे तकरीबन कब्ज़ा ग्रुप हैं, हाउसिंग सोसाइटियों में उनके हिस्से हैं, और ये फ़ौजी और सिविल मुलाजमीन इनका 6 से 10%। बहरहाल जी वो कर सकते हैं। उसके बाद कल मैंने आपसे जिक्र किया था क्रिप्टो करेंसी का कि इसमें 60% जो शेयर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के हैं। तो पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब ये नौजवान है जो आजकल बड़ा ग्राउंड बना रहा है, फील्ड मार्शल साहब को डायरेक्ट मिलता है, तो उनको बिल आखिर वज़ीर आज़म का मुशीर बराए क्रिप्टो बना दिया गया है। ज़ाहिर है अबू जी की जो है ना वो 60% शेयर अबू जी की कंपनी है, उसके ख़ानदान, फिर उनको खुश करना है। अबू जी को खुश करेंगे तो पाकिस्तान में डांगे मार सकेंगे। अगर अबू जी को खुश नहीं करेंगे, मादनियात, मिनरल, क्रिप्टो, तो फिर जो है ना वो कहेंगे कि इंसानी हुकूक, वो भी फ्रॉडी है, वो भी नौसरबाज है। और जो है वो इस क्रिप्टो में मैंने आपको इसकी खूबी बताई थी कि आपका जो सरमाया होता है उसका किसी को पता नहीं चलता, वो छुपा हुआ होता है। आप इंग्लैंड भेज दें, दुबई भेज दें, स्पेन भेज दें, उधर से आ जाए, ये खली वली जो है ना प्रोग्राम ये चलता रहता है। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा ये किसको सूट करता है। ये वो बदकिस्मत कौम है कि यहाँ ये कमाते हैं, यहाँ लूटते हैं, यहाँ डाके मारते हैं और अंडे जा के देते हैं इंग्लैंड में, अंडे जा के देते हैं स्पेन में, अंडे जा के देते हैं दुबई में। ये हमारा मसला है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हसीना वाजिद के खिलाफ पहला बाज़ाब्ता मुकदमा शुरू हो गया है। आप जानते हैं ये बांग्लादेश की डायन थी, ये टोटल फ्रॉड थी। इसका बाप भी जो है ना वो टोटल फ्रॉड था, बाद में बना। पहले जब पाकिस्तान बन रहा था तो इसने बड़ी मेहनत की थी, ये साइकिल पे मुहिम चलाता था पाकिस्तान की, और उसके बाद फातिमा जिन्ना का ये चीफ एजेंट भी था। लेकिन उसके बाद जो है ना वो जिस तरह ताकत ख़राब कर देती है दिमाग को, ये बानी बन गया, ये इंडियंस की बातों में आ गया। बहरहाल हसीना वाजिद पे 2024 में जो है वो 1500 बंगालियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और उसका बाकायदा जो है वो मुकदमा शुरू हो गया है। तो तमाम ताकतवरों के लिए पैगाम ये है कि इसने 80-80 साल के जमात इस्लामी के बुज़ुर्ग फांसी पे लटकाए, जिनकी गर्दनों में रस्सा भी ठीक तरह नहीं आता था, लेकिन फिर एक दिन आता है। मैंने आपको कहा कि अंग्रेज
انگریز ماہر نفسیات کا بتایا تھا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کا برا کیا اور اس کا پے نہیں کیا۔ یعنی ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ایک دن جو ہے نا وہ ورلڈ کپ ہوگا میشر، تو وہ کہتا ہے میں نے یہاں دیکھا ہے، اور اس نے مثال دی ہے کہ یہ جو ڈپریشن کے شکار لوگ ہیں نا، ڈپریشن کے شکار، سب سے بڑی اس نے مثال دی ہے، جو ایگزائٹی کے شکار ہیں وہ سارے لوگوں کا برا کرنے والے ہیں۔ یہ اس کے بقول میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال حسینہ واجد کے خلاف شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ چین نے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، وہ اب عسکری اتحاد میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس کی سخت ضرورت تھی۔ جس طرح ہمارا جغرافیہ ہے، جس طرح وہ سٹھیا گیا ہے، وہ قاتل، وہ چائے فروش، وہ خون کی ندیوں کی بات کر رہا ہے، یعنی لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور خون کی ندیوں کی بات کرتا ہے کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پیدائشی خون سے ہے، اس کی پیدائشی قتل سے ہے، اس کی پیدائشی ڈکیتی سے ہے، سیاسی پیدائش کی بات کر رہا ہوں، مودی۔ تو بہرحال چین نے کہا ہے کہ اب ہمارا عسکری اتحاد جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ جو شہباز شریف ہیں، یعنی شہباز شریف بولے تو فیلڈ مارشل صاحب، یعنی جب بھی میں بات کرتا ہوں نا، یہ میں ان کو اس لیے لفٹ نہیں کراتا، اور جب بھی میں جرنیلوں کی بات کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، ان کے کندھے سٹاروں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے سینے سٹاروں سے بھرے ہوئے ہیں، صرف اختلاف یہ ہے کہ سارا اختیار ان کے پاس ہے۔ یعنی یہ جو بھی کہتے رہیں مکھیہ منتری، پردھان منتری یا کوئی بھی منتری، تو یہ اصل میں وہی ہوتے ہیں۔ تو فارم 47 کے وزیر اعظم نے کہا ہے، جس نے لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہے، کہ امن کے لیے بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کس نے کہا ہے، فیلڈ مارشل نے کہا ہے، ورنہ یہ اردلی کی کیا اوقات ہے، وہ تو وردی دھلواتا ہے، استری کرواتا ہے، کلف لگواتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تیار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے، شکریہ بنتا تھا۔ سید علی خامنئی سے ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ اہم بات یہ تھی کہ یہ شوز اتار کے بیٹھے تھے۔ اب میں سید علی خامنئی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی جرابوں سے جو بدبو آ رہی ہوگی، اس کے پیروں سے جو بدبو آ رہی ہوگی، بد اخلاقی کی، کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، مینڈیٹ چوری کی، تو بہرحال سید علی خامنئی سے ہمیں ہمدردی ہے، اور وہ جو ہے نا برداشت کر رہے تھے اس کی جرابوں کی بدبو۔ بہرحال جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی جو ہے وہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہا فیلڈ مارشل نے کہ الوایا اردلی کی جو ہے نا وہ زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، 19 سال بعد کویت نے پاکستان کے جو ہے نا باقاعدہ ویزے جو ہے نا وہ کھول دیے ہیں۔ عمران خان کے دور میں پہلے ڈاکٹرز اور نرسنگ گئی تھی، اب ہر کسی کے لیے۔ یہ جب صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا تو ہم نے صدام حسین کی حمایت کی تھی، ہم نے صدام حسین کے حق میں جلوس نکالے تھے، میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا۔ اب کویت نے، اور کویت اہم کیوں ہے، کویت کی جو کرنسی ہے اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے، نمبر 1۔ تو وہ تھوڑے سے پیسے اگر پاکستانیوں کو دیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ویزے کھول دیے ہیں، اور آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، میرے اگر کوئی جوان سن رہے ہیں تو۔ اس کے علاوہ غزہ میں شہید ہوئے ہیں، اب تو روزانہ یعنی آپ کو سکور کارڈ ہی بتانا پڑتا ہے، 77 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن نئی بات یہ ہوئی ہے کہ بن گویرا، یہ وزیر ہے اسرائیل کا، اس نے کافی سارے یہودیوں کے ساتھ مل کر بیت المقدس مسجد اقصی پر دھاوا بولا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ گھسے ہیں، انہوں نے اپنی اتھارٹی شو کی ہے کہ اب ہمارے پاس ہے۔ دوسری طرف جو معاہدہ ہوا ہے 60 دن کا سیز فائر، ظاہر ہے وہ رحم کر گئے ہیں، ورنہ کیا ہے اس میں حماس کے پاس یا غزہ میں اب کیا رہ گیا ہے۔ 60 دن کا سیز فائر ہوا ہے، اور 10 یرغمالیوں کی 10 فلسطینی یہودی چھوڑیں گے اور 10 اسرائیلی فلسطینی چھوڑیں گے، یہ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اور عرب ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، لیکن جب مطالبہ کیا تو بائیں آنکھ بھی ماری ہے، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، بائیں آنکھ مار کے بھائی خیر ہے جاری رکھو، ہم نے تو اوپر۔ یہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہاں پہ دن میں 10 ڈرون حملے ہوتے تھے تو زرداری، نواز شریف، فوج اور گیلانی نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے حملے جاری رکھنے ہیں،
ہم مذمت کریں گے، ہم آپ کو گالیاں دیں گے، ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے، ہم اسلام زندہ باد کہیں گے، لیکن آپ نے ڈرون جاری رکھنے ہیں، آپ نے ڈرون روکنے نہیں ہیں۔ یہ وہی عرب ہیں، انہوں نے آنکھ بھی ماری ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، اور کہا ہے جی کہ یہ محاصرہ غزہ کا ختم کیا جائے۔ ویتنام کے دورے پہ کل میں نے آپ کو رپورٹ کی تھی، ویتنام کے دورے پہ فرانسیسی صدر میکرون کو جو ہے وہ لگا ہے تھپڑ لگا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل مزید سامنے آئی ہے۔ میکرون نے اپنی ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ لو میرج کی تھی، اور ٹیچر جو ہے وہ عمر میں بڑی تھی۔ آپ دیکھیں نا، میکرون کی ابھی بھی عمر کافی کم ہے اور کافی سمارٹ آدمی ہے میکرون۔ تو اپنی ٹیچر سے لو میرج کرنا، پھر ٹیچرز کیا کرتے ہیں کلاس میں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے۔ بہرحال وہ تھپڑ پڑا ہے، لیکن میکرون نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم مذاق کر رہے تھے اور مذاق میں مجھے گھر والی نے وہ تھپڑ مار دیا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ میکرون کی سابقہ ٹیچر ہیں اور میکرون سے کافی بڑی ہیں، لیکن میکرون نے لو میرج کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ جو ولادیمیر پوٹن ہیں وہ پاگل ہو چکا ہے، ہم اس پہ مزید پابندیاں لگائیں گے۔ کل میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ 140 شہروں کو نشانہ بنایا ہے رشیا نے، اور کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یوکرین میں۔ لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہو، کہ اس جنگ کا ابتدا یوکرین نے کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ جو بائیڈن کی باتوں میں آ کے، یورپی یونین کی باتوں میں آ کر یہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا، نیٹو کو رشیا کے دروازے پہ بٹھانا چاہتا تھا۔ اب نیٹو میں جو ممالک ہیں وہ تقریباً رشیا کے خلاف ہیں۔ پوٹن کو اعتراض تھا کہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے تم نیٹو میں کیوں شامل ہو رہے ہو۔ بہرحال پھر حملہ ہوا، اس کے بعد یہ تباہی جاری ہے۔ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم مزید پابندیاں لگائیں گے، تو وہ بھی رشیا ہے، وہ بھی پوٹن ہے، وہ کوئی پاکستان یا بنگلہ دیش تو ہے نہیں۔ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے استنبول میں۔ ترکیہ کا یہ شہر ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں پہ ہیتھ مارٹن، یہ 28 سالہ انگریز خاتون یہ سیر کو گئی ہیں۔ ترکیہ میں بہت سارے لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، تاریخی ملک ہے اور ویسے بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو وہاں پہ ان کی وفات ہو گئی ہے، چلیں ٹھیک ہے، وفات ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گئی ہیں۔ ان کا جب معائنہ کیا گیا ہے تو فوڈ پوائزنگ جو ہے نا ان کو ہوئی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی وہ یہ کہ ان کے پوسٹ مارٹم پہ پتہ چلا کہ اس کی باڈی میں دل غائب تھا، دل، ہارٹ نہیں تھا۔ یہ جو ہے نا وہ گتھی وہ الجھ گئی ہے۔ یہ 2 بچوں کی ماں ہے اور سالانہ چھٹیوں پہ یہ ترکیہ گئی، فوڈ پوائزنگ ہوئی، بیماری ہوئی، وٹ سو ایور، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی نہیں کہ کسی نے کوئی قتل کیا، یعنی ہسپتال گواہی دیتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، لیکن جب پوسٹ مارٹم ہوا تو دل نہیں ہے۔ اب یہ بہرحال ترکیہ اور UK میں یہ بڑا عجیب و غریب سا جو ہے نا وہ بات چل رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جی اس جو ہیتھ مارٹن ہے انہوں نے سرجری بھی نہیں کرائی تھی کبھی، کہ وہ سرجری کراتی اور دل ہی نہیں تھا۔ بہرحال بڑی ظالم خاتون تھی، اب تو فوت ہو گئی ہیں، کہ اس کا دل ہی نہیں تھا۔ بہرحال جی 2 بچے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آج جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا ہے۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گلہپور وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا دل ہو یا نہ ہو بہرحال وہاں موجود تھے۔ علیمہ خان تھی، عمران خان کی بہنیں تھیں، اور ممبر جو ہے نا اس کے قومی اسمبلی کے اور بھی کافی سارے لوگ جمع ہوئے۔ تو 5 جون کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ اب لگے گا۔ یہ جس طرح اب عدالتوں کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کی نالی بند ہو جائے نا، یا آپ کا گٹر بند ہو جائے تو آپ میونسپل کمیٹی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم گٹر کھولتے ہیں، آج کھولتے ہیں، کل کھولتے ہیں، یا اسی وقت بندے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ عدالتوں کا حال ہے، آپ باہر جا کر کھڑے ہوں، آپ نعرے ماریں، آپ شور مچائیں، وہ اندر سے فون گھمائیں، فون کریں کہ سر جی ہون کے کریے، ادھر سے سر جی کہیں کہ 5 جون کا کہہ دیں، میرا خیال ہے 6-7 جون کو جو ہے نا وہ عید ہے، 5 جون کا کہہ دیں، 5 جون کو یہ آئیں گے، آپ نے نوٹس جاری کرنا ہے، ادھر چھٹیاں ہو جائیں گی، ادھر عید ہو جائے گی، تو کھلی ولی یہ یعنی یہ اب عدالتوں کا حال ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا
میں جو جرنیلوں کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 53 سے دیکھیں نا، یعنی 47 میں ملک آزاد ہوتا ہے، 47 میں قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے، لیاقت علی خان کو قتل کیا جاتا ہے، اور 53 میں ایوب خان وہ آ جاتے ہیں یونیفارم سمیت، 58 میں وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں مارشل لاء، پھر اس کے بعد یحییٰ خان، اس کے بعد جنرل ضیاء، اس کے بعد مشرف، یا پھر ابھی دیکھ لیں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، یہ آگے پروکسیز ہیں، یہ جس طرح کہتے ہیں نا DGISPR کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ وہ دہشت گردوں کی پروکسی ہیں، تو یہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ ان کی پروکسیز ہیں، یہ سامنے ہوتے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ چلمن کے پیچھے یہی ہوتے ہیں۔ یہ 76 سال ہو گئے، وہ ڈگلس گریسیوں، وہ والٹیئروں، جو پہلے 2 گورے وہ چیف تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کا کہنا ماننا چھوڑ دیا تھا، تو اصل میں یہی ہوتے ہیں۔ تو مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کا بار بار وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ پولیگرافک کرائیں، حالانکہ یہ باقی جو عدالتیں ہیں، باقی جو ملزمان ہیں ان کے پولیگرافک ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، میرا مشورہ یہ ہے مؤدبانہ کہ آپ ایوب خان کی باقیات یعنی کسی نظریاتی کونسل سے پوچھ لیں، اس کا جو ہے نا وہ پولیگرافک کرائیں کہ سر آپ سیاست میں مداخلت کرتے تھے یا نہیں کرتے، ایوب خان کی جو باقیات ہیں وہ بتائیں گی، ٹروتھ یا جو ہے نا وہ لائے۔ اس کے علاوہ جو یحییٰ خان کی باقیات ہیں، ضیاء صاحب کا اگر کچھ ملا تھا، یا اس کے بعد جو ہے نا مشرف صاحب ہو گئے، یا ابھی جو چلیں موجودہ ہیں ان کے پولیگرافک ٹیسٹ کرائیں کہ سر جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ 8 فروری کو کیا ہوا تھا، سکندر سلطان راجہ کو کون ملا تھا آدھی رات کو، اس کے علاوہ KPK اور پنجاب کے الیکشن کس نے نہیں ہونے دیے تھے، اس کے علاوہ کاکڑ کو کون لایا تھا، اس کے علاوہ محسن نقوی کو کون لایا تھا، اس کے علاوہ 17 سیٹوں کو 180 سیٹیں جو ہے نا وہ کس نے کی۔ تو پولیگرافک جو مشین ہے وہ آگے ہاتھ جوڑ دے گی کہ اللہ نے اور مجھ سے کتنا جھوٹ بلوانا ہے، یہ تو سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروکسیز ہیں، یہ پپٹس ہیں، یہ مٹی کے مادھو ہیں، ان کا صرف حلوہ مانڈا پروٹوکول بس یہ چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو اگلی منزل ہے نا وہ ایوان صدر ہے۔ آپ کو میں ماڈل یاد کروں گا صدام حسین کا، صدام حسین کا وزیر اعظم بھی تھا، صدام حسین کا ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھا، 2 وزیر اعظم، سب کچھ تھا، لیکن آپ کسی کا نام آتا ہے؟ آپ کو کسی کا نام آتا ہے؟ اسی طرح کرنل قذافی کے بھی تھے۔ تو جو آخری منزل ہے نا فیلڈ مارشل صاحب کی، یہ ویڈیو آپ نے میری سنبھال کے رکھنی ہے، یہ ایوان صدر ہے، وہ ایوان صدر میں آ جائیں گے، نیچے نون لیگ ہوگی، نون لیگ چمکاتی رہے گی، اٹھاتی رہے گی بوٹ، اور جو ہے نا وہ لش لش کرتے رہیں گے بوٹ۔ تو سب سے پہلا جو پولیگرافک بنتا ہے وہ جرنیلوں کو بنتا ہے کہ سر آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، یہ مشین پھٹ جائے گی، یقین کریں۔ باجوہ نے آخری تقریر میں کہا تھا ہمارا 40 سالہ تجربہ ہے، 40 سال سے ہم گھون کھا رہے ہیں، گھون، کیونکہ ہمارا حلف ہمیں اجازت نہیں دیتا، جس بات کی حلف اجازت نہیں دیتا یونیفارم میں تو وہ گھون کھانا ہے۔ ہم 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اب نہیں کریں گے، پھر بھی کیا۔ جس دن PDM کی حکومت آئی، DGISP اور بابر افتخار نے کہا دیکھیں جی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی اور روپیہ مضبوط ہو گیا سو اینڈ سو۔ تو سب سے پہلا مطالبہ آپ نے کرنا ہے کہ پولیگرافک کس کا ہو؟ جرنیلوں کا ہو۔ جمیل یہ عورت جو ہے نا یہ بیوی تھی ابو لہب کی، اور یہ سب سے اہم کام پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ اس کو دوزخ میں عورتوں کا سردار جو ہے نا اس وقت قرار دیا جاتا تھا۔ یہ رات کو کانٹے چنتی تھی، کانٹے چننے کے بعد یہ فجر سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی کہ ان کو کانٹے لگیں گے، کانٹے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جہنم میں جو آگ بھڑکائی جائے گی نا اس کی لکڑیاں یہ عورت اکٹھی کیا کرے گی۔ اور پھر اس کی نشانی کیا ہوئی؟ اس کی نشانی یہ ہوئی کہ یہ لکڑیاں لا رہی تھی، وہی جو رسہ تھا لکڑیوں کے گرد، وہ رسہ اس کے گرد لپٹ گیا اور وہ جو گٹھا تھا وہ گر گیا، گٹھے کا وزن تھا، اسی طرح اس کا دم گھٹ کے مر گیا۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، یہ بنو امیہ سے تھی، اور جتنا بغض اور جتنی دشمنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتی تھی، ہر وقت اپنے گھر والوں
والوں को और अपने बेटों को ये उनके खिलाफ भड़काती थी। अब वो बुशरा बीबी जो है 2 दिन उनकी बिजली बंद हुई है और वो बेहोश हुई हैं। सफदरनी बुढ़ी नाल जरा इसना मुआवजा करो, सफदरनी बुढ़ी नाल, कि ये बोझ, ये दुश्मनी, ये अनाद, ये नफरत, क्योंकि तारीख में लिखा जाता है कि ये इसका नाम तो उर्वा बिनते हरब, लेकिन ये उम्मे जमील, यानी जहां पर रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते तो उसके फौरन बाद ये पहुंच जाती कि ये माज़अल्लाह जादूगर है, ये आपके दिलों को बदल देगा, ये फौरन वहां पे पहुंच जाती थी। एक दफा ये मस्जिद नबवी में इतना बड़ा पत्थर उठाकर जो है वो रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए पहुंच गई। ये उम्मे जमील वो किरदार अदा कर रही है इस सफदरनी बुढ़ी अडयाला जेल में। और ये सफदरनी बुढ़ी कहती है कि इंडिया का जो हमला था, इंडिया का, उसकी खैर है, उसमें नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई ने जो 9 मई को किया तो वो मैंने कहा ये आपको कंपैरिजन, इसका बोझ, इसका अनाद, इसकी दुश्मनी, इसका गर्म कलेजा जो ठंडा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आपको उम्मे जमील के बारे में भी बता दूं, अगर आप मजीद कहेंगे तो उम्मे जमील के बारे में मैं आपको मजीद बताऊंगा। तुम्हारी गाड़ी उल्टा देंगे और तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे। जिस तरह फिल्मों में वो कोई गवाही के लिए जा रहा होता है, अमरीश पुरी के बंदे आते हैं या प्रेम चोपड़ा के बंदे आते हैं, वो टकरे मारते हैं और गवाह मार जाता है। ये मैंने आपको बताया है कि करबला छुप जाता, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारें नहीं थी, चैनल्स नहीं थे। और करबला को जिंदा किसने किया? करबला को जिंदा किया हजरत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैह ने, जब दमिश्क के दरबार में तकरीर की और हर किसी को पता चला कि क्या हुआ है। ये जो खान की बहनें हैं, इन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कहा कि हमें धमकी दी जा रही है कि आपकी गाड़ियां उल्टा दी जाएंगी, आपको एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा और आपके भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। तो खान की बहनों ने कहा कि हमारे सामने बैठें, औरतों के सामने बैठें, चिलमन से बाहर आए, पर्दे से बाहर आए। आप हमारे भाई से चाहते क्या हैं कि हमारा भाई क्या करे, क्या आप उसे बरी कर देंगे? आप छुप छुप के पैगाम भिजवाते हैं, छुप छुप के जो है ना पैगाम रसानी करवाते हैं, क्योंकि आज फिर जो इनका लौंडा है, जो इनका लौंडा लपाड़ा है मुनीब फारूक, वो कहता है कि जो जर्नैल हैं वो इमरान खान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जर्नैलों की नफरत मानी क्या रखती है? जर्नैल हैं कौन कि जर्नैल नफरत करते हैं? इन्हीं जर्नैलों ने कांटा लगाया था खान साहब पे। 8 फरवरी को जर्नैलों को कैसा करारा जवाब मिला। 17 अगस्त को वो सोच रहा था ज़ियाउल हक कि मैं जुनेजो को बरतरफ कर दिया था, नया वजीर आजम किसको बनाऊंगा, हुकूमत किस कर, एक इंज कर दा। वो बस्ती लाल कमाल के ऊपर जब C-130 आया ना, बम करके, उस तो बाद बस किसी तो अयूब को आखिरी तकरीर नहीं करने दी याजा ने। पता है आपको, आखिरी तकरीर नहीं कर, अयूब ने कहा यार आखिरी तकरीर रेडियो पर दगा नास, चल शाबा चल दौड़ जा। और वो उधर दुबई के अपार्टमेंट में पड़ा था, छत को देख के वो परवेज मुशर्रफ, एक कुत्ता था उसके पास। इसी तरह याया खान दीवारें और छतें देख देख के पागल हो गया। यही होता है। जर्नैल कोई है कौन? जर्नैल कौन है जो नफरत करते हैं? जर्नैल खुद जरा पूछे लोगों से। ये तो अवाम होती है, ये तो लोग होते हैं जो नफरत और प्यार का म्यार तो लोग हैं, जर्नैल हैं, दुनिया में जर्नैल हैं। बहरहाल जी अलीमा खान ने कहा है, हमें कहा जा रहा है। अली मीन गंडापुर ने फिर, अब अली मीन गंडापुर की बातों पे सीधी बात है, एतबार नहीं रहा। अली मीन गंडापुर ने अपने एतबार खो दिया है। 8 जिले क्रॉस किए, 9 तहसीलें क्रॉस की, 4 सूबे क्रॉस किए, 21 समंदर पार किए, 19 दरिया पार किए और वो पेशावर में पहुंचे। अब उनकी बातों पे एतबार नहीं है। लेकिन आज उन्होंने दिल गुर्दे का काम किया, उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमतें गिराना छोड़ दें, तशद्दुद करना छोड़ दें, डांग। ये एक वजीर आला कह रहा है और ओरिजिनल वजीर आला कह रहा है। फॉर्म ये तो उसके गिट्टों में पानी नहीं है, वरना वो तो ओरिजिनल वजीर आला है। मैंने आपको कई दफा कहा कि काश अली अमीन गंडापुर की जगह मैं होता और मेरे पास 2/3 अक्सरियत होती और मेरे पास 6 करोड़ पठान होता, फिर आप देख लेते। यानी बड़ा नाम तो अल्लाह का है, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा कि मैं ओरिजिनल वजीर आला होता ना KPK का, मेरे पास 6 करोड़ पठान होते और जो है ना, फिर अगर खान साहब 1 घंटा जेल में रह जाते तो फिर आप देखते।
میں KPK کو پاکستان سے کاٹ دیتا، جس طرح وہ کشمیری نہیں کرتے، فوراً جب احتجاج ہو نا پاکستان سے آنے والے سارے رستے وہ بند کر دیتے ہیں، چوک کر دیتے ہیں سارے رستے۔ انہوں نے بجلی بھی سستی کرائی ہے، آٹا بھی سستا کرایا ہے، ساری چیزیں وہ کرا لیتے ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈپور نے کہا ہے کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں، آپ کو لڑنا سوٹ کرتا ہے، جس کے لیے قوم پیسے دیتی ہے، جس کے لیے قوم تنخواہیں دیتی ہے، جس کے لیے قوم بجٹ دیتی ہے، اور بجٹ ہے 2424 ارب کا، 2424 ارب، اور آپ وہاں پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ ہوتے ہیں تو قوم دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، قوم آپ کے نغمے گاتی ہے، قوم آپ کے ترانے گاتی ہے، مائیں جو ہے نا کپڑے پھیلا پھیلا کر جو ہے نا آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مائیں اپنی جھولیاں پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ انہی دعاؤں نے آپ کو سرخرو کیا، لیکن جب آپ پھراتے ہیں ڈانگوں پہ، ڈنڈوں پہ، بند کرنے پہ، پرچوں پہ، اور آپ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں قوم کے کہ جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا، ہم جنگ جیتے، ماؤں کا شکریہ، بہنوں کا شکریہ، بیٹیوں کا شکریہ، کالے بال والوں کا شکریہ۔ میری ماں کہتی تھی کہ جس عورت کے یا لڑکی کے کالے بال ہوتے ہیں نا، اوریجنل کالے بال، تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ میری ماں کہتی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں ہم مقبول ہو گئے ہیں، ہم مقبول ہو گئے ہیں، ہم مقبول ہو گئے ہیں، پھر ڈانگا مارو، پھر ڈانگا مارو، ہم پھر نوی طاقت چاہ گئے ہوں۔ یہ ہوتا ہے پھر۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔